جناب امین الحق صاحب، فیڈرل منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل احترام وفاقی وزراء جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، سندھ حکومت کے صوبائی وزراء میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب، پاکستان کے مایہ ناز بینکرز اور اس ہال میں موجود انتہائی قابل اور ذہین طلباء و طالبات اور ہمارے کراچی کے دوست ممالک سے تعلق رکھنے والے کونسل جنرلز، چانسلرز، پروفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے یہاں پر حاضر ہو کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ابھی آپ نے سنا جناب مراد علی شاہ صاحب نے، جو کہ ایک جوان سال وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صوبہ سندھ میں انہی خطوط پر لیپ ٹاپس اور دوسرے جو ترقیاتی وسائل مہیا کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو بڑی اختصار کے ساتھ بتایا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس معاملے میں الحمدللہ اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے گورنر سندھ جناب کامران تصوری صاحب نے گورنر ہاؤس میں جو نوجوانوں کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کے کورسز کے لیے جو انہوں نے یہاں پر ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا ہے، وہ یقیناً وہ بھی لائق تحسین ہیں، اور میں شاہ صاحب کو بھی اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آج کی اس محفل کے حوالے سے میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے جناب امین الحق صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی وزارت میں بہت محنت سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے، اور شذا خواجہ صاحبہ کو، اس بچی نے بڑی محنت کی ہے، میں ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان اس قوم کے عظیم فرزندوں اور صوبہ سندھ کی، ابھی میں جب ہم لیپ ٹاپس دے رہے تھے تو میں نے اکثر بچوں سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو اکثریت نے بتایا کہ ان کا تعلق کوئی لاڑکانہ بتا رہا تھا، کوئی سجاول بتا رہا تھا، کوئی کراچی بتا رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ ہم اس ملک کے طول و عرض میں اپنے نوجوانوں کو، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں، اور اس کے لیے جتنے بھی وسائل ممکن ہیں ان کے قدموں میں نچھاور کریں۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی تیزی سے ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ کل اسلام آباد میں نے جو فری لانسرز کے لیے جو پروگرام کا ہم نے آغاز کیا
कैपिटल वेंचर, इनोवेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर मैंने स्टॉल्स देखे नौजवान बच्चों और बच्चियों के। आप यकीन करें कि इंसान दंग रह जाता है कि हमारे पाकिस्तान के नौजवानों ने किस तरीके से अपनी मेहनत से कल एक बल्कि 2 स्टॉल्स में उन्होंने जो केले का जो छिलका है इसको कन्वर्ट किया है एक बहुत यूजेबल प्रोडक्ट में, उसको क्लॉथ में बनाया है, उसका प्लास्टिक बनाया है। अब बताइए, फिर एक और स्टॉल में एक बच्ची ने ड्रोन बनाया हुआ था जिसके ज़रिए वो ज़राअत के हवाले से वो खदमात का उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया। इस तरह अद्वियात के हवाले से और बेशुमार स्टॉल्स थे। तो ये उन्होंने महदूद वसाइल अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई से उन्होंने यहाँ तक वो पहुँचे हैं। यकीनन हुकूमतों का, वफाक का, सूबों का अपने अपने ताईं उसमें कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन इस मुल्क के तूल अर्ज में जो करोड़ों बच्चे और बच्चियां जो इनके हसूल के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जो अपने ख़ानदान का बोझ बांटने के लिए तैयार हैं, उनको वसाइल और अपॉर्चुनिटीज मुहैया ना करना, इससे बड़ा कोई और ना जुल्म हो सकता है, ना कोई जुर्म हो सकता है। लिहाजा माजी में जो मैंने बतौर खादिम पंजाब के जो कुछ किया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वफाक में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो किया वो आपके सामने है। अभी शाह साहब ने सिंध के हवाले से जो फरमाया, मैं समझता हूँ कि अब अगले माह हमारी जो टर्म पूरी हो रही है और ये 1 लाख लैपटॉप इंशाअल्लाह ये पिछले बजट का 1 लाख लैपटॉप है 22-23 का। 23-24 में 1 लाख लैपटॉप और उसकी प्रोविजनिंग की गई है और वो इंशाअल्लाह जो भी नई हुकूमत आएगी जिसको अवाम मैंडेट देंगे वो 1 लाख लैपटॉप सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर वो तकसीम करेंगे, जिस तरह आज यहाँ पर हो रहा था। कोई सिफारिश, कोई नेपोटिज्म, कोई रिश्वत नहीं, सिर्फ तालीम मयार है। जिन्होंने A ग्रेड्स लिए हैं, A+ लिए हैं, उनको ये लैपटॉप मिल रहे हैं। साथ एक और शर्त है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हों, ना कि प्राइवेट इदारों में तो लोग बड़ी महंगी तालीम हासिल कर लेते हैं। ये बच्चे और बच्चियां जिनके वालिदैन ने बड़ी मेहनत से उनको पाला पोसा, उनकी मैं समझता हूँ कि हैंड होल्डिंग के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। और आज मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर ये तो अल्लाह ताला को इल्म है कि अगले इलेक्शन में किसकी हुकूमत होगी, लेकिन अगर अगले इलेक्शन में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमारे जो साथी हैं उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाकर आवाम की खिदमत करने का मौका दिया, तो मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सूबों के साथ मिलकर, शाह साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूबों के साथ मिलकर 50% सूबे शेयर दें और 50% वफाक शेयर दे, और चारों सूबों में वफाक मिलकर 1 लाख 2 लाख नहीं, हर साल 5-10 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम करे। इससे एक इनकलाब आएगा। इनक्यूबेटर्स वो इस्टेब्लिश किए जाएं, वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश की जाएं, इन बच्चों की इनको पूरी तरह इनको हम फैसिलिटेट करें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम का मुस्तकबिल की ज़मानत हैं, ये पाकिस्तान के लिए वो अरबों डॉलर कमा के ले आएंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री, सनत और हिरफत अभी तक वो टारगेट अचीव न कर सकी।
آج جہاں پر بینکرز بیٹھے ہیں، میں ان بینکرز کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے یوتھ لون پروگرام کے تحت انہوں نے ابھی ان چند مہینوں میں 30 ارب روپے انہوں نے تقسیم کیے ہیں ان نوجوانوں کو، جن میں سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر سب شامل ہیں۔ میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، چاہے وہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ اورنگزیب صاحب ہوں، چاہے وہ پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، یا سندھ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، یا خیبر بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، یا اسٹیٹ بینک کے چیئرمین، جو بھی ہیں، میں ان سب کا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ کافی نہیں۔ اگر دیکھیے، اگر ہم نے ایس ایم ایز کے لیے، سمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے، اگر ہم نے مینڈیٹری لونز کی ڈسبرسمنٹ کے لیے کوئی نظام وضع نہ کیا، تو معاف کیجئے، میں اگر کوئی گستاخی کروں تو میں معافی چاہتا ہوں، تو پھر بینکس عام طور پر بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو وہ لونز دے دیتے ہیں، یا ٹی بلز میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، گورنمنٹ بانڈز میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، تاکہ ان کی انویسٹمنٹس بالکل سیف رہیں، انکم رہے اور کوئی رسک نہ لینا پڑے۔ رسک کے بغیر تو دنیا نہیں چلتی، رسک کے بغیر تو نہ کوئی کاروبار چلتا ہے، نہ ریل چلتی ہے، نہ کوئی معاش چلتا ہے، رسک لینا پڑتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بینکرز کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کریں، اور مینڈیٹری ہم ان کے اوپر یہ بات لازم کر دیں کہ پوری ان کی جو پورٹ فولیو ہے اس میں یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، چھوٹے کسانوں کے لیے، چھوٹے دکانداروں کے لیے اتنی اماؤنٹ ان کو مینڈیٹری ان کے اوپر لازم ہوگا کہ ان کو ڈسبرس کریں۔ یہ ہے وہ طریقہ دنیا میں آگے بڑھنے کا۔ آج یہ سب بیٹھے ہیں، انتہائی محترم لوگ ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 3 ارب ڈالر جو کہ ماضی قریب کی حکومت میں 4% پر بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو دے دیا گیا، آج میں بھی ان کو میں ملوں گا، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ پاکستان کے لیے بے پناہ پیداوار کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں، امپلائمنٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 ارب ڈالر بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو دے دیا گیا، ان بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ ان بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ چھوٹے کسانوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ان کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ اگر یہ ڈسٹریبیوشن ایکوٹیبل ہوتی تو پھر ہم ایگیلیٹیرین سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ نظام ہم سب کو مل کر اس کو ہمیں شیپ دینی ہوگی، تاکہ پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ آج میں اس محفل کے حوالے سے آپ سب کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور مجھے ایک اور چیز یہاں پر بڑی بھلی لگ رہی ہے، بڑی بھلی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اس کا سارا مظاہرہ یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ پورے پاکستان سے جو لوگ ہیں جو کراچی میں بستے ہیں وہ موجود ہیں، کراچی کے غیور عوام موجود ہیں، اندرون سندھ کے غیور عوام موجود ہیں، اور مل کر یہ گلدستہ یہاں پر بیٹھا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، یہی وہ طریقہ اگر ہم نے پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے۔ اس کے لیے ہم نے الحمدللہ ایک بہت مربوط اور ٹھوس پلان تیار کر لیا ہے۔ پاکستان اب ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا۔ جو بدخواہ تھے وہ دن رات وہ اپنا جادو ٹونے کر رہے تھے، پھونکے مار رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی بہتری منظور تھی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی ترقی اور خوشحالی منظور تھی کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا۔ اب ہم نے اگلی سمت کی طرف جانا ہے، اپنی معاشی ترقی کے لیے
بیسک ریفارمز اور اپنی اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہے، جو کہ لازمی ہے۔ ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا تو اسد گیلانی مجھے کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب یہ آپ کو ذرا وضاحت سے بتانا چاہیے کہ یہ ریسٹرکچرنگ اور یہ ریفارمز کیا ہوں گی کہ اشرافیہ بوجھ قبول کرے، بیوہ اور یتیم نہیں، وہ تو پہلے ہی مہنگائی کے تلے بہت دبے ہوئے ہیں۔ اس قوم کا ہاری جو ہے وہ پہلے ہی بڑی مہنگائی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اس قوم کا مزدور، اس قوم کی ایک بیٹی نرس، ایک طالب علم، ایک استاد، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا، بجلی کے بلوں کی جو چوری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، گیس کی جو چوری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، تب پاکستان جا کر ایک عظیم ملک بنے گا، محنت اور امانت اور دیانت سے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ یہ وہ پروگرام جو ہے SIFC، یہ انشاءاللہ پاکستان کو اس منزل تک لے کے جائے گا جس کے لیے آپ کے عظیم بزرگوں نے بڑی عظیم قربانیاں دیں۔ حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، انشاءاللہ وہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ آج میں نے عرب نیوز میں ایک آرٹیکل پڑھا ہے، اور وہ ایک پاکستانی نہیں لکھا، وہ کوئی شاید مڈل ایسٹ کا کوئی بڑا نامور وہ لکھاری ہے، اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر IMF کی ڈیل کے بعد اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں جس سے کہ پاکستان ترقی کی راستے کے اوپر گامزن ہوا چاہتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قوم کے یہ بڑے بچے جو بیٹھے ہیں جنہوں نے آج، اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں جنہوں نے آج یہ لیپ ٹاپس لیے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ ہمیں بھی پار لگائیں گے اور پاکستان کو بھی پار لگائیں گے۔ ان کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، کیونکہ ان کی جوانی، ان کی طاقت، ان کی انرجی، ان کی قابلیت، ان کی محنت انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا یہ نعرہ میرے ساتھ لگائیں: پاکستان زور، پاکستان، قائد اعظم، قائد اعظم۔ بہت شکریہ۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ہمیں اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کا نوجوان پاکستان کا سرمایہ ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور کرپشن کا یہ خاتمہ ہی ملک کی ترقی کا ضامن بنے گا۔ SIFC پاکستان کو ترقی کی منزل تک لے کر جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہونہار طلباء اور باصلاحیت نوجوانوں میں لیپ ٹاپ اور چیک تقسیم کرنے کے بعد گفتگو کر رہے تھے۔ نوجوانوں کو بااختیار، باروزگار اور ہنرمند بنا کر ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن کرنا ہے۔ دوبارہ موقع ملا تو ملک کے طول و عرض میں نوجوانوں اور طالب علموں میں لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ نوجوان آگے بڑھیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کراچی میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم اور یوتھ بزنس لون کی تقریب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سندھ کے ہونہار طلباء اور طالبات